أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے اس سے قبل ہمارے 14 درس ہو چکے ہیں۔ ان 14 دروس قرآن حکیم میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تخلیق اور پھر ان کا زمین پر اتارا جانا اور ان کی وفات تک کے حالات و واقعات جس قدر کوئی قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں، محفوظ ہیں، یا کچھ تاریخ کی روشنی میں جہاں تک مجھ سے استطاعت ہو سکی تو وہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ آج کے درس میں کچھ احادیث مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے چند متفرق چیزیں ذکر ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی اور حقیقی جسم، اس کے ساتھ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا جو پہلے آسمان پر جسم جس سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ مثالی جسم ہے۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے، دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اور ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ہی سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی۔
छठे आसमान पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से मुलाकात हुई और सबसे ऊपर वाले 7वें आसमान पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से मुलाकात हुई। लेकिन अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि मेराज की रात में सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से ही मुलाकातें नहीं हुई, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरों को भी देखा है। जैसा कि अभी मैं इंशाअल्लाह हदीस मुबारका ज़िक्र करूँगा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से भी जो मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर भी हदीस में ये आता है कि उनके दाएं तरफ भी कुछ लोग थे और उनके बाएं तरफ भी कुछ लोग थे। तो गोया कि अकेले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई, कुछ और लोग भी नज़र आए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अंबियाए किराम से जो मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकात हुई है, तो अहादीस मुबारका में मिसाल के तौर पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का तज़किरा है, तो साथ ये लफ्ज़ भी मिलते हैं कि वमाहु नफ़रुम मिन कौमिही, और उनके साथ उनकी कौम के भी कुछ लोग थे। तो गोया कि सिर्फ अंबिया नहीं, दीगर कुछ अफराद भी नज़र आए हैं। अब अगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ हम ये कहें कि उनको ये इम्तियाज़ दिया गया हो कि उनके हकीकी जिस्म आसमानों पर लाए गए हों, तो फिर क्या उनकी अक़वाम के दीगर अफराद के भी हकीकी जिस्म लाए गए थे? फिर ख़ास तौर पर मेराज के वाक़यात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम का भी मुशाहिदा हुआ है, और कई लोगों को कई तरह के अज़ाब होते हुए भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और वो जो अहादीस मुबारका हैं जिनमें कई लोगों के अज़ाब होने का तज़किरा है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, तो वो बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल तवज्जो है कि जिसको देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, और जिब्रील जवाब देते हैं कि ये फ़लाँ लोग हैं, ये फ़लाँ लोग हैं। यहाँ जिब्रील जो जवाब देते हैं ना, तो अहादीस में बार बार ये लफ्ज़ नज़र आते हैं कि ये आपकी उम्मत के फ़लाँ लोग हैं जिनको अज़ाब हो रहा है, ये आपकी उम्मत के फ़लाँ गुनाह करने वाले हैं, ये आपकी उम्मत के फ़लाँ गुनाह करने वाले हैं। अब जिस वक़्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ है, जो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के आखिर में हुआ है, तो उस वक़्त तक उम्मत के अगर कुछ अफराद फोत हुए थे तो वो तो सिर्फ मुखलिस सहाबाए किराम ही फोत हुए थे ना। और उस वक़्त तो अभी मुनाफ़िकत वाला मामला भी कोई नहीं था, ये निफाक वाला मामला तो मदीना के अंदर जाके आया ना। मक्का के अंदर तो ईमान कबूल करना वो एक अपने आप को तलखी के अंदर, एक मुसीबत के अंदर, मुशक्क़त के अंदर डालने वाली बात थी। उस वक़्त कौन मुनाफिक जो है वो बनता कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ईमान कबूल करके तकलीफ़ें झेलता रहता, उस वक़्त मुनाफिक कोई भी नहीं था। तो मुखलिस सहाबाए किराम ही बस चंद फोत हुए होंगे ना, तो क्या उनको अजाब होता नज़र आया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ऐसा तो नहीं हो सकता। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो तो महफूज हस्तियाँ हैं, और अगर किसी सहाबी से कोई कोताही, कोई गलती हो भी जाती है तो वो इतनी इस्तिग़फ़ार करता है, इतनी इस्तिग़फ़ार करता है कि उसकी इस्तिग़फ़ार जो है वो यकीनन कबूल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के लोगों को अजाब होते देखा है, तो वो सहाबाए किराम को नहीं बल्कि वो मुस्तकबिल की उम्मत के लोगों को देखा है, और उन लोगों को कि जो अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी वो पैदा नहीं हुए, अभी उन्होंने दुनिया में आके गुनाह किए नहीं, तो क्या उनके हकीकी जिस्म वहाँ पर बना के उनके हकीकी जिस्मों को अल्लाह अज़ाब दे रहे थे? ऐसा नहीं हो सकता कभी।
ظاہر بات ہے کہ جس جسم نے، جن اجساد نے گناہ کیے ہی نہیں، بلکہ وہ ابھی پیدا تک بھی نہیں ہوئے، ان کو پہلے سے عذاب دے دینا، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظلم بن جائے گا نا۔ اور اللہ رب العزت ظلم تو نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے صرف ایک نمونہ دکھانا تھا نا، تو نمونہ دکھانے کے لیے مثالی جسم جو ہے وہ سامنے لائے گئے تھے، حقیقی جسم یہاں پر نہیں کہے جا سکتے۔ تو جب باقی سارے جسم معراج کے واقعہ میں ہمیں مثالی ہی نظر آتے ہیں، تو پھر اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہم نے کہنا ہے کہ حقیقی جسم ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی مستقل دلیل چاہیے نا، کسی حدیث مبارکہ میں صراحت ہو کہ باقی جسم تو مثالی تھے لیکن انبیاء کے جسم حقیقی تھے، لیکن ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے، نہ قرآن حکیم میں کوئی اشارہ ملتا ہے، نہ ہی کسی حدیث مبارکہ میں۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے مثالی اجساد سے وہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات، ان کے حوالہ سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، تو ان کے حقیقی جسم سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی حقیقی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا جسم بھی حقیقی ہے جن کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن باقی انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں ان کے مثالی اجساد تھے۔ حقیقی جسم ہو نا تو وہ کسی ایک جگہ پر ہو نا۔ اب معراج کی رات میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جگہ پہ نظر آتے ہیں، اپنی قبر میں بھی نظر آتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی سارے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں نا، سب نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہاں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نظر آئے، اور پھر آسمانوں پر بھی، چھٹے آسمان پر بھی۔ اور کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو بھی کبھی کہاں لے جایا جا رہا تھا، کبھی کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ جدھر جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پر پہنچایا جاتا تھا، ایسا تو کوئی کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یقیناً وہ مثالی اجساد تھے، اگر ان کو حقیقی جسم قرار دینا ہے اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اس کے لفظ یوں ہیں کہ ثم اخذ بیدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء الدنیا، تو مجھے آسمان دنیا پر لے گیا۔ فلما جئت الی السماء الدنیا، تو جس وقت میں آسمان دنیا کی طرف پہنچا، قال جبریل لخازن السماء، تو جبریل نے آسمان کے داروغہ سے کہا افتح، کھولو، دروازہ کھولو۔ قال، تو داروغہ نے کہا من ھذا، کون ہے؟ قال ھذا جبریل، تو جبریل نے کہا کہ یہ جبریل ہے، یعنی میں جبریل ہوں۔ قال، داروغہ نے سوال کیا حل معک احد، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال، پھر داروغہ نے کہا ارسل الی، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا تھا، یعنی پیغام دے کر بلائے گئے ہیں؟ قال نعم، جبریل نے کہا کہ ہاں پیغام بھیجا گیا تھا۔ فلما فتح، پھر جس وقت داروغہ نے دروازہ کھول دیا، علون السماء الدنیا، تو اب ہم آسمان دنیا کے اوپر ہو گئے، پہلے ہم نیچے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، اب ہم اوپر ہو گئے۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِدٌ، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، اس کے دائیں طرف بھی کافی لوگ ہیں، اس کے بائیں طرف بھی کافی لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، لیکن جس وقت وہ اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے۔ فَقَالَ، تو وہ آدمی جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید ہو۔
قلت لجبریل، میں نے جبریل سے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قالا، تو جبریل نے جواب دیا ھذا آدم، یہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، اور یہ جو ان کے دائیں اور بائیں لوگ ہیں یہ ان کی اولاد کے نسمہ ہیں۔ تو یہ نسمہ جو ہے یہ مثالی جسم ہی ہوا کرتا ہے، تو یہ ان کی اولاد کے نسمہ ہیں۔ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلَةُ الْجَنَّةِ، ان میں سے دائیں طرف والے جو جنت والے لوگ ہیں، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، اور وہ لوگ کہ جو بائیں طرف ہیں تو وہ جہنم والے لوگ ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، تو جب یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں، جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب یہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں یعنی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ روتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اسی واقعہ کے حوالے سے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سلام کرنا بھی ذکر آتا ہے۔ بخاری کے اندر ہی روایت ہے کہ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ، میں جبریل کے ساتھ چلا، حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے۔ قِيلَ مَنْ هَذَا، کہا گیا کہ کون ہے؟ قَالَ جبریل، تو کہا کہ جبریل ہوں۔ قِيلَ مَنْ مَعَكَ، کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ قَالَ محمد، کہا کہ محمد ہے۔ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، کہا گیا کہ کیا ان کی طرف کوئی پیغام بھیجا گیا؟ قَالَ نَعَمْ، کہا کہ ہاں۔ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، تو کہا گیا یعنی آسمان کے داروغہ نے، فرشتوں نے کہا کہ ان کو خوش آمدید ہو اور ان کا آنا جو ہے نعمت والا ہو، ان کا آنا خوبصورت ہو، بہترین ہو۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدم، تو پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سلام کیا۔ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، تو انہوں نے کہا کہ تجھے خوش آمدید ہو اے بیٹے اور اے نبی۔ تو بہرحال یہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انہی سے ہوئی ہے۔ ایک اور امتیاز جو حدیث مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس دن قیامت والے دن بڑی پریشانی کا عالم ہوگا کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، کیفیت بڑی تلخ ہوگی، تو اس وقت لوگ سفارش کروانا چاہیں گے تو سفارش کے لیے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس ہی جائیں گے کہ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع تو ہو۔ بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا سید القوم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ هل تدرون بمن یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد، کیا تم جانتے ہو کہ کس طرح جمع کرے گا اللہ پہلوں کو بھی پچھلوں کو بھی ایک ہی میدان میں؟ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، پس دیکھنے والا ان کو دیکھ رہا ہوگا اور سنانے والا ان کو سنا رہا ہوگا۔ یعنی ایک میدان میں بالکل ایسے سین میں ہوں گے کہ کوئی ایسے ذرا اوپر نظر کرے تو سب کے اوپر دور تک نظر جائے گی، تو دیکھنے والا ان کو دیکھ رہا ہوگا، اور ہیبت کے ساتھ اتنی خاموشی طاری ہوگی کہ کوئی بھی لفظ بولے تو دور تک لوگ سنیں گے، تو سنانے والا سنا رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، اور سورج ان کے قریب آیا ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، تو کچھ لوگ کہیں گے إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، تم کس حال میں ہو؟ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ، تمہیں کیسی مشقت پہنچی ہوئی ہے؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ،
کیا تم کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھتے کہ جس سے تم سفارش کرواؤ اپنے رب کی طرف؟ فیقول بعض الناس، تو بعض لوگ کہیں گے ابوکم آدم، اپنے والد آدم کے پاس جاؤ۔ فیاتونہ، پھر لوگ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، کہیں گے یا آدم، اے آدم، انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ونفخ فیک من روحہ، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی۔ وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ واسکنک الجنۃ، اور اللہ نے آپ کو جنت کے اندر ٹھکانہ دیا۔ الا تشفع لنا الی ربک، کیا آپ ہماری اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ الا تری ما نحن فیہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وما بلغنا، اور ہمیں کتنی مشقت پہنچی ہے۔ فیقولو، تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کہیں گے ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، آج میرے رب اتنے غضب میں ہیں کہ اتنے غضب میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور آج کے بعد بھی اتنے غضب والے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اور میرے اللہ نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا۔ فَعَصَيْتُهُ، تو مجھ سے تو اس کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ اذهبوا إِلَى غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ اذهبوا إِلَى نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف جاؤ۔ تو بہرحال سب سے پہلے جو ہے جو لوگوں کی توجہ ہوگی کہ کسی کو سفارش کے لیے کہنا چاہیے تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی کی طرف توجہ ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قیامت کے دن ایک اور امتیاز بھی ایک حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ایک یہ حکم بھی دیا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے، اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کیجئے، جہنم کا حصہ نکالیے۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکم ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل یوم القیامت، اللہ عز وجل قیامت والے دن فرمائیں گے یا آدم، اے آدم، یقول لبیک ربنا وسعدیک، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں حاضر ہوں اے ہمارے رب، اور سعادت آپ کی ہے۔ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ، پھر ان کو پکارا جائے گا آواز کے ساتھ۔ کیا پکارا جائے گا؟ پکارا یہ جائے گا کہ ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک باسا الی النار، کہ آپ اپنی نسل میں سے جہنم کا ایک حصہ نکالیے۔ قال، سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے یا رب وما باس النار، اے میرے رب جہنم کا حصہ کون سا ہے؟ قال، تو فرمایا، اللہ فرمائیں گے من کل الف، ہر 1000 میں سے۔ آگے راوی کہتے ہیں اراہ قالا، میرا یہ گمان ہے کہ یوں فرمایا تھا، یعنی یہ راوی کو تھوڑا سا تذبذب ہے کہ غالب گمان تو یہ ہے کہ یہ تعداد جو میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ تعداد بتلائی تھی، لیکن ممکن ہے کہ مجھ سے تعداد میں کچھ غلطی لگ گئی ہو۔ تو اراہ قالا، میرا خیال ہے کہ یہ کہا تھا کہ 999 کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالیے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی، اور پھر اس وقت کی ظاہر بات ہے کہ جب یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو تو ایک بڑی شدید کیفیت ہو جائے گی، تو بڑی پریشانی کا عالم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا جو ہے وہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہا فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، یہ ایسا وقت ہوگا کہ اگر کوئی حاملہ ہو تو وہ اپنا حمل وضع کر دے، اس کا حمل گر جائے۔
وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، اور بچہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے. اللہ اللہ. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تو لوگوں کو یوں دیکھے کہ جیسے نشے کی کیفیت میں ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس کی یہ ہیبت ہوگی. اللہ اللہ. اب یہ کیفیت صحابہ کرام کے لیے بڑی پریشان کن تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اظہار فرمایا، فشق ذلك علی الناس، لوگوں کے لیے یہ بڑا ہی شاق گزرا. حتیٰ تغیرت وجوہہم، یہاں تک کہ صحابہ کے چہرے بدل گئے، یعنی ان کے رنگ فک ہو گئے پریشانی کے عالم میں کہ اتنی عجیب کیفیت، 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی پریشان کن ہے. پھر تو کون بچے گا، بڑا ہی کوئی خوش قسمت ہوگا. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاجوج و ماجوج 999 ومنکم واحد، یہ جو 1000 میں سے 999 جانے ہیں جہنم میں اور ایک جنت میں جانا ہے نا، تو جو یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج بھی بہرحال انسان ہی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، انہی کی نسل میں سے ہیں. اللہ اللہ. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی کوئی مخلوق ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. اللہ اللہ. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے یہ کہا گیا تھا نا کہ اپنی نسل میں سے حصہ نکالنا ہے آپ نے جہنم کا، تو وہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے. اب پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بڑی بہترین اور خوبصورت تسلی دی صحابہ کرام کو. پہلے تو یہ بتلایا کہ وہ 999 جو ہیں وہ تو یاجوج ماجوج کے ہوں گے، وہ جو خوش نصیب جنتی ہے وہ تم میں سے ہوگا. تناسب میں جو ہے وہ تم بہت تھوڑے ہو، لیکن جنت میں تمہارا جانا بہت زیادہ ہو جائے گا. آگے اسی کیفیت کو مزید واضح فرمایا کہ تناسب میں تم بہت کم ہو لیکن جنت میں تم اتنے زیادہ ہوگے. کیسے ہوگے؟ فرمایا کہ ثم انتم فی الناس کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض، پھر تمہاری حیثیت یعنی تمہارا تناسب لوگوں کے اندر وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے سفید بیل کی پشت پر، سفید بیل کے پہلو میں صرف ایک سیاہ بال ہو، باقی سارا بیل سفید ہو. قیامت والے دن بس تم اتنے سے ہوگے پوری انسانیت کے مقابلہ میں، باقی ساری انسانیت یوں سمجھو کہ وہ پورا سفید بیل ہے اور ایک بال بس تم ہو. اتنی سی تمہاری جو ہے نا وہ تناسب میں تم اتنے تھوڑے ہوگے. اللہ اللہ. او کالشعرۃ البیضاء فی جنب الثور الاسود، یا پھر یوں سمجھ لو کہ ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی پشت میں، باقی سارا بیل پشت سیاہ ہے، اس میں ایک سفید بال بس چمک رہا ہے تو وہ تم ہو. بس اتنی سی تعداد ہوگی تمہاری پورے میدان حشر میں ساری انسانیت کے مقابلہ میں. تو تعداد میں اتنے تھوڑے ہوگے تم، لیکن اب جنت میں کتنے زیادہ ہوگے؟ فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُوا رُبَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، دوسری طرف میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کا چوتھا حصہ ہوگے، کہ وہ باقی ساری امتیں جو ہیں ان کے مجموعی طور پر ملا کر 3 حصے اور ایک حصہ تم کا یعنی امت محمدیہ کا ہوگا. اللہ اللہ. فکبرنا، صحابہ کرام خوش ہو گئے، انہوں نے تکبیر بلند کی. ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث اہل الجنہ، میں تو یہ بھی امید کرتا ہوں کہ چوتھائی نہیں تم تہائی ہوگے جنتیوں میں سے، کہ 2 حصے باقی ساری امتوں کے ملا جلا کے اور ایک حصہ تم ہوگے. فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے تکبیر بلند کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطر اہل الجنہ، مجھے تو یہ بھی توقع ہے کہ تم جنتیوں میں سے آدھے ہوگے،
آدھے باقی سارے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری امتیں جو ہیں ان کے جنتی ملا کر وہ آدھے ہوں گے، اور اکیلے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی آدھے ہوں گے۔ فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک دلچسپ مکالمہ بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ یہ مکالمہ کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اس کے متعلق بعد میں بات کرتے ہیں۔ مکالمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے تو صیغے ماضی کے استعمال کیے ہیں، لیکن عربی کے اندر ماضی کا صیغہ مستقبل میں ہونے والے یقینی کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر قیامت کا تذکرہ کئی جگہ پر ہے، قیامت کے کئی احوال وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، حالانکہ قیامت مستقبل میں آنے والی ہے۔ ابھی جو میں نے یہ جو ہے وہ جہنم میں سے حصہ نکالنے والی حدیث جو ذکر کی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے ماضی کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ معاملہ مستقبل کا ہے۔ تو صیغے تو اس حدیث مبارکہ میں ماضی کے ہیں، لیکن غالب خیال یہ ہے کہ وہ معاملہ مستقبل کا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال التقى آدم و موسیٰ، آدم اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی یا ہوگی۔ فقال موسیٰ لآدم، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، انت الذی اشقیت الناس واخرجتہم من الجنہ، آپ ہی ہیں نا کہ جنہوں نے لوگوں کو مشقت میں مبتلا کر دیا، ان کو جنت سے نکال دیا۔ نہ کھاتے درخت کا پھل، ہم سب کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا، آپ ہی ہیں نا وہ۔ قال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ واصطفاک بنفسہ لنفسہ، تو وہی موسیٰ ہے نا جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ اللہ اللہ۔ وانزل علیک التوراۃ، اور تیرے اوپر تورات نازل کی، تو وہی موسیٰ ہے نا۔ قال نعم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ قال، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، فوجدتها كتب علی قبل ان یخلقنی، تو نے یہ نہیں پایا لکھا ہوا کہ یہ تو میری تخلیق سے بھی پہلے لکھا ہوا تھا؟ جس طرح قرآن حکیم میں ابھی آتا ہے نا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ نے زمین میں تو بھیجنا ہی بھیجنا تھا، یہ تو اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہوا تھا کہ انسان کو بھیجنا تو میں نے زمین میں ہی ہے۔ میں پھل نہ بھی کھاتا، جانا تم نے پھر بھی دنیا میں ہی تھا، کوئی اور بہانہ بن جاتا، لیکن تم یہ آج خیال کرو کہ میری وجہ سے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے زمین پر ہی آنا تھا، تمہارے لیے اللہ نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ قال نعم، حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں یہ تو پڑھا ہے کہ واقعی یہ تو تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا، یہ تو پڑھا ہے۔ فحج آدم موسیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی اس مکالمے میں، اس مناظرے میں جیت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ہو گئی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے یہ چند متفرق باتیں جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں، تو وہ آج میں نے ذکر کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔